स्पीकर साहब पहले पैसे चुराते थे, पैसे चोरी होते थे, और हमें पता चला कि उसकी सरबराही में जहाज चोरी हो गया, पीआईए का जहाज चोरी हो के वहां से बरामद हो गया था। तो जनाब स्पीकर, इदारों की प्राइवेटाइजेशन की, इदारों की खसारी की अगर बात करें, मैं आपको बताता हूं स्पीकर साहब, और हमने क्या किया मैं उसके ऊपर भी आता हूं। पहली चीज, पीआईए खसारे में कौन कर 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया? इन्होंने। पाकिस्तान का नाम किसी भी इदारे के साथ लगा हो, वो तमाम के तमाम इदारे खसारे में, और उसको गिरवी रखने या उसको बेचने का ऐलान किसकी तरफ से हुआ? इनकी तरफ से। पाकिस्तान पोस्ट खसारे में, पाकिस्तान रेलवे खसारे में, पाकिस्तान स्टील मिल खसारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खसारे में। गरज ये कि कोई भी इदारा जिसके साथ मेरे और आपके प्यारे पाकिस्तान का नाम लगा था, वो तमाम के तमाम इदारे इन्होंने खसारे में लेके गए। अब हमने क्या किया स्पीकर साहब? पहली चीज, मेरे पास खुद पाकिस्तान पोस्ट की जिम्मेदारी है। मैं आज इस ऐवान में ये कह सकता हूं कि आपके दौर में तकरीबन कुल खसारा पाकिस्तान का पोस्ट का पहुंचा था 62 अरब तक। स्पीकर साहब, हमने क्या किया? हमने अपने पहले साल में 70% रिवेन्यू बढ़ाया, और अब जब 4 महीने कोरोना के क्राइसिस और लॉकडाउन की सूरत हाल थी, इस मर्तबा भी 70% हमारा रिवेन्यू न सिर्फ बढ़ा, बल्कि टोटल रिसीवेबल मिला के 110% उसमें इजाफा हो गया। स्पीकर साहब, इसी तरह तमाम इदारे जो है इस वक्त, अगर 600 अरब का खसारा एक इदारे का था, तो आप मुझसे ये पूछेंगे ना कि 600 अरब में मैंने कितना कम कर दिया, या वो जो 600 अरब आपकी वजह से हुआ था वो भी मेरे गले पड़ेगा? नहीं जनाब, इस तरह नहीं होगा। कौम को बेवकूफ आप नहीं समझ सकते। इदारों की फाली के लिए हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान स्टील मिल की बात हुई, और मैं पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर बात करूंगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से स्पीकर साहब, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। पाकिस्तान स्टील मिल के, जो पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान का नाम भी लगा हुआ है इसके साथ, 90s की दिहाई में पहली दफा पाकिस्तान स्टील मिल खसारे में चला गया, और 90s के दिहाई में हुकूमत किसकी थी और स्टील मिल किसके थे? यही से ये कहानी का आगाज होता है। स्पीकर साहब, मुशर्रफ के दौर में जब वो उसका दौर खत्म हुआ, 2007-8 का साल था। अगर आप वो 2007-8 का फाइनेंशियल ईयर देखिए तो 9.2 बिलियन पाकिस्तान स्टील मिल का प्रॉफिट था। उनका मुनाफा 9.2 अरब 2007-8 के साल में था। फिर आती है पीपल्स पार्टी, और इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि एक जरदारी सब पर बारी। पाकिस्तान के तमाम इदारों पर अपनी बारी गुजरा। 2008-9 का इनका पहला साल, पाकिस्तान में पहली दफा ये जो 2007-8 में जो मुनाफे में स्टील मिल था, वो 8-9 में खसारे में चला जाता है, और इनका हर गुजरता साल पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ता है, स्टील मिल के खसारे में मजीद इजाफा होता है। फिर आती है नून की हुकूमत। स्पीकर साहब, 2013-14 मजीद स्टील मिल का खसारा बढ़ा, ऐलान होता है बेच दो। और मुझे याद पड़ता है स्पीकर साहब, मुझे इसलिए याद पड़ता है कि इन्होंने कहा पीआईए बेच दो, स्टील मिल बेच दो, ये इदारे बेच दो। मैं यहां पे खड़ा हो गया, मैंने कहा कि हुकूमत ना हुई, ओलेक्स हुआ, हर चीज बेच दो। स्पीकर साहब, 2014-15 में मजीद खसारा इन्होंने बढ़ा दिया, और स्पीकर साहब बात कहां तक पहुंची? 2015 का साल आता है, नून लीग के दौर में न इनसे प्राइवेटाइज होता है, न इनसे खसारा खत्म होता है, न रिफॉर्म्स का कोई एजेंडा होता है, न इनके पास कोई सलाहियत होती है। तो स्पीकर साहब करते क्या है कि वहां से गैस कनेक्शन वगैरह बंद करके, जिस वक्त काम चल रहा था स्टील मिल के ऊपर, उसी वक्त उसको बंद कर दिया। और मैं मीडिया को कहता हूं स्पीकर साहब, मैं पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को स्पीकर साहब आपको कहता हूं कि कैमरों के साथ चलते हैं उस स्टील मिल के अंदर, उसको खोलते हैं और दिखाते हैं स्पीकर साहब कि किस बेदर्दी से उस स्टील मिल को बंद कर दिया गया था 2015 में। तो स्पीकर साहब, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है और ये जुल्म हुआ है। अब मैं आता हूं स्पीकर साहब कि हम क्या करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, खसारे में चला गया पीपल्स पार्टी के दौर में, मजीद खसारा हुआ नून लीग के दौर में, बंद किया इन्होंने। इमरान खान और उसकी काबीना ने फैसला किया कि अगर आप हर साल अरबा रुपए पाकिस्तानी कौम के सेहत का, पाकिस्तान कौम के
تعلیم کا، پاکستانی قوم کے پانی کا، پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے روزگار کا، یہ پیسہ اگر ایک ادارے میں صرف خسارہ پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو گھر پہ بیٹھے ہوں گے، تو ایک کام کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے بھی گولڈن ہینڈ شیک کا انتظام کرتے ہیں، سٹیل مل کو بھی چلاتے ہیں، پاکستان کے ادارے کو اٹھاتے ہیں۔ خسارے میں آپ لے کے گئے تھے، ریفارم ہم کرنے جا رہے ہیں، بند آپ نے کیا تھا، چلانے ہم جا رہے ہیں، مجرم ہم ہیں، ایوارڈ آپ کو دیا جائے۔ سپیکر صاحب، پھر اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بات کی، پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے دوسری بات کی اداروں کا میں نے ذکر کیا، پی آئی اے کے حوالے سے تو سرور خان صاحب بات کریں گے، لیکن سپیکر صاحب ہم نے پاکستان کے اندر اس وقت اگر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، غصہ ان کو نہیں آنا چاہیے، آبجیکٹو کیا ہے سپیکر صاحب؟ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا سپیکر صاحب، ہماری سیاست الگ ہو سکتی ہے، نظریہ الگ ہے، سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن خدا را جب پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی بات آئے تو سب متفق ہو جائے کہ ہاں ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے، لیکن اگر جو ریفارمز ایجنڈا پوسٹ میں آیا، جو ریفارم ایجنڈا این ایچ اے میں آیا، جو ریفارم ایجنڈا پی آئی اے میں آیا، جو ریفارم ایجنڈا ریلوے میں آیا، تو کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کیجئے، اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے نہ کرے، لیکن کم از کم اس میں بوجھ تو نہ بنے، اس کے اوپر سیاست تو نہ کرے۔ سپیکر صاحب یہ گزارش ہوگی۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ ڈسکس ہوئی، اب میں آتا ہوں کہ ابھی خرم دستگیر صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے بات کی کہ ادارے میں ساری ان کی نالائقی تو میں نے سامنے رکھی کہ ادارے خسارے میں آپ نے منافع کمانے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، پہلے خسارے ختم کریں گے پھر اس کے بعد اداروں کو منافع بخش بنائیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ پاکستانیوں کے اوپر جو بوجھ پڑتا ہے وہ بوجھ کم ہوگا۔ ابھی سرکولر ڈیٹ کی بھی انہوں نے بات کی سپیکر صاحب، یہاں پہ پرانے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ابھی ہماری طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر معاہدے ہوتے ہیں، بجلی مہنگی ہوتی تھی، پاکستان میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا تھا، پاکستان کے اندر جس انداز سے معاہدے ہوئے مہنگے ترین، پاکستان کے اندر جس طرح کے عوام کے اوپر بجلی کا بوجھ بڑھتا گیا، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ آج عمران خان نے صرف سوال کیا بلکہ تحقیقات کروائی، تحقیقات میں ذمہ داران کا تعین ہوا۔ سپیکر صاحب اس سے کیا ہوگا؟ عوام کو ہی فائدہ جائے گا۔ ان کے دور میں تو یہ حالت تھی بجلی کے محکمے کے کہ پہلا مہینہ تھا، سرکولر ڈیٹ 480 ارب کا چلا گیا تھا، بغیر آڈٹ کی، اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی رپورٹ میرے پاس ہے، قومی اسمبلی کی رپورٹ میرے پاس ہے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میرے پاس ہے، 480 ارب کا انہوں نے دے دیا وہاں پہ۔ اور کس طرح، کیا آپ کا اس کو وہ سرکولر ڈیٹ اس سے ختم ہوا؟ اس کے لیے کون سا طریقہ کار کیا گیا تھا سپیکر صاحب؟ یہ آج بھی یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اگر کسی وزیر کے، اس وقت کے وزیر کے آئی پی پیز میں شیئر کی بات نکلتی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح وہ پاکستان میں بہتر فیصلے کر سکتے اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ آج وہ چیز نہیں ہو رہی سپیکر صاحب۔ آج ہم نے تحقیقات کی، ہم اداروں کو ٹھیک کرنے، ذمہ داروں کو سامنے لے کے آئے، اس کا ریلیف عوام کے اوپر، عوام کو ہی ملے گا۔ سپیکر صاحب، اب میں آتا ہوں جو وزیر، سابقہ وزیر نے بات کیا بھی احتساب کے اوپر سپیکر صاحب، یہ تو ہو گئے جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، اور کرونا کے حوالے سے سپیکر صاحب یہاں پہ میں چند فیکٹس رکھوں۔ ٹوٹل جب کرونا آتا ہے سپیکر صاحب تو آپ یہ ضرور اس کے اوپر بات کریں اور میں دلائل سے بات کریں کہ اس پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان اور پاکستانی قوم کرونا سے مقابلہ کر رہی ہے کہ جس میں جو قرضوں کے دلدل میں وہ پاکستان پھنسا ہوا تھا، اس صحت کے نظام میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں سپیکر صاحب کہ جس میں ان کے اس پاکستان کے اوپر 35 سال تک حکومت کرنے والے آج بھی اپنا علاج اس پاکستان کے اندر نہیں کرتے۔ تو سپیکر صاحب اس ماحول میں، اس ہیلتھ سسٹم میں، اس اکانومی میں مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ تمام اسپتالوں کو، صوبائی حکومتوں کو پی پی ای کٹس ہم نے پرووائڈ کیے، ماسک ہم نے پرووائڈ کیے۔ وہاں پہ کل ہی فیصلہ ہوا ہے کہ 1000 مزید بیڈ آکسیجن کے ساتھ وہ ہم جو این سی او سی ہے وہ صوبائی حکومتوں کو دے رہی ہے۔ پرسوں ہی 250 مزید وینٹیلیٹر صوبائی حکومتوں کو وفاق نے دے دیے۔ سپیکر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دل لگا کے
اور سب نے اتفاق سے اس وقت کام کیا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اسپیکر صاحب کہ ہیلتھ سسٹم جو مکمل طور پہ تباہ تھا, آپ کو اسپتالوں کی حالت کا پتہ نہیں تھا, بیڈ کا پتہ نہیں تھا, پیرامیڈک سٹاف کا پتہ نہیں تھا, ڈاکٹرز کا پتہ نہیں تھا, علاج کی انفراسٹرکچر نہیں تھا, ایمبولینس نہیں تھے, وینٹیلیٹرز نہیں تھے, آپ وہ جلد از جلد ایمرجنسی بنیادوں پہ دینے جا رہے اسپیکر صاحب. تو اس کرائسس میں اللہ نے اپرچونٹی دی کہ ہم اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو مضبوط کریں, اس میں ریفارمز لے کے آئے. اسپیکر صاحب یہ تو تھی وہ گزارشات جو ان کی طرف سے سوال ہوئے تھے. 1200 ارب کا ہم نے جو اس مشکل معاشی صورتحال میں ریلیف پیکج بھی دیا. سندھ سے بڑی آوازیں آئی تو ہم نے لاکھوں خاندانوں کو وہاں پہ 12,000 روپے فی خاندان اس مشکل وقت میں نمٹنے کے لیے کہ تاکہ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو 12,000 فی خاندان, لاکھوں خاندانوں کو ہم نے وہ دے دیا. تو 1250 ارب کا یہ پیکج ہو گیا. اسپیکر صاحب آخری 2 باتیں میں ختم کرتا ہوں. آخری 2 باتیں کیا اسپیکر صاحب کہ ایک میں گزارش کرتا ہوں, میں نے پرسوں بھی یہاں پہ پارلیمنٹ میں بات کی تھی کہ ان کے ایک رہنما نے بیان دیا کہ باہر سے جو ہے پاکستانی, بیرون ملک پاکستانی, وہاں سے مرض آ رہے ہیں. اسپیکر صاحب میں نے پرسوں یہاں پہ کہا کہ میں تنقید نہیں کرتا, میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ, اور میں نے 35,000 سے زائد کا ڈیٹا دیا تھا کہ ہم پاکستانیوں کو لے کے آئے, 50,000 تقریباً ہمارے پاکستانی جو ہے ان کو واپس لایا جا چکا ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کے سامنے آپ نے کوئٹہ کے اور بلوچستان کا ایشو بھی اٹھایا تھا, اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر دی ہے. لیکن اسپیکر صاحب گزارش کیا ہے, گزارش یہ ہے کہ جو بیان ایک دن دے دیا گیا میں نے پارلیمنٹ میں اٹھایا اور میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ مرض نہیں ہے, وہ میرے پاکستانی ہے, وہ پاکستانی ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے ہیں. اسپیکر صاحب میرے اس بیان کے بعد اگلے دن پھر ان کی طرف سے بیان آیا اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہاں باہر سے جو بیرون ملک پاکستانی آ رہے وہ کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں. اسپیکر صاحب پرسوں میں نے گزارش کی تھی, آج میں اس کے اوپر پرزور مذمت کرتا ہوں, احتجاج کرتا ہوں ان پاکستانیوں کی طرف سے. آپ کو ان کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ شاید آپ کے پیارے بھائی مزدوری نہیں کرتے. آپ کو ان مزدوروں کا جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کے لیے بے گھر ہو چکے ہیں, اس وقت ان کا روزگار ختم ہو چکا ہے. اگر ہم واپس لا رہے ہیں اور آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسے بیان دے کے ان کے زخموں کے اوپر نمک پاشی نہ کرے. تو اسپیکر صاحب میری گزارش یہی تھی کہ میں اس کے اوپر بھرپور احتجاج کرتا ہوں. آپ کے علاقے کے بھی لوگ باہر ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, دل دکھتا ہے. ایک دن صرف ایشو اٹھایا, آج ہم احتجاج کر رہے ہیں. اگر اس بیان بازی کو نہ روکا گیا, بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے اگر ایسی بات کی گئی کہ باہر سے مرض آ رہے ہیں, تو ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے اور ہم پھر ان کو جواب دیں گے. اب اسی پارلیمنٹ میں اس ایشو کو ہم اٹھا رہے ہیں, پھر اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہماری آواز میں گونج بھی آئے گی, ہماری آواز کو مزید طاقت بھی ملے گی. اور اس کے اوپر آخری نقطہ اسپیکر صاحب میں ختم کرتا ہوں. اسپیکر صاحب آخری نقطہ میرا یہ ہے کہ اس وقت بالکل آپ نیشنل یونٹی کی بات کریں, ایشوز کے اوپر بات کریں, لیکن اگر احتساب باہر ہو رہا ہے تو ابھی خرم دستگیر صاحب نے جو گفتگو کی اس کو یہاں پہ کنٹروورشل نہ کرے. بیانات کیا ہوتے ہیں, ان کے سابقہ وزیراعظم نے پہلے کہا کہ آپ اجلاس بلا لیں, کسی کو کرونا ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں, مجھے سزا دے دیں. اسپیکر صاحب وہ بیمار ہو گئے, اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا, لیکن کم از کم ایسے بیانات. اور پھر بیان دیا کہ شہباز شریف جب نیب میں پیش ہوتا ہے تو کیمرے لگائے. آپ میڈیا کی خبروں کے اوپر بات کرتے ہیں, ڈیٹا تو یہ ہے جو میں نے آپ کو سامنے رکھا, ڈیٹا کے اوپر تو بات نہیں کرتے. لیکن اگر ڈیٹا کے اوپر بات کرنی ہے, کل کی سب سے بڑی خبر کیا ہے کہ شہباز شریف کے سامنے جب کیمرہ رکھا گیا اس نے کہا کیمرہ بند کرو. شاید خاقان عباسی کہہ رہے کہ کیمرے پہ چلاؤ. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ذرائع مدد ان چیزوں کا جواب دے. اسپیکر صاحب 120 بندوں کا بیانی حلفے اس کے سامنے رکھا گیا ہے. تو یہ تو آپس کا اختلاف ہے ان کا کہ شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ رکھ کے, وہ ادھر احتجاج کر رہے ہیں کہ کیمرہ ہٹا دے. لوٹا ہے مزید قوم کو, اس کے اوپر ہمارے سامنے سیاست نہ کرے. اسپیکر صاحب بڑی مہربانی. بہت مہربانی. جی جناب عبد الکریم بجار صاحب.